हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं फौजी मनमोजी चैनल। और आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। और थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। वेलकम रिबाहा, शुक्रिया बाबा। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 2 से 3 टॉपिक्स सर के सामने रखेंगे और उनका एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान से हम खबर लेंगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान की खबर नहीं रही, बल्कि हम अपने पड़ोसी कंट्री में भी देखें तो यही हाल चल रहा है फ्लड का। और पाकिस्तान में इस टाइम फ्लड की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का पाकिस्तानी आवाम को सामना करना पड़ रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि यानी कि पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में भी फ्लड आने का खतरा है। इस पर बात करेंगे, इसकी डिटेल्स पे रोशनी डालेंगे और क्या क्या इस पे नई नई अपडेट्स आ रही हैं और पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जो इंतजामिया है या ऑफिशियल्स जो हैं ऐसी क्या वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि जिससे इस तरह की हंगामी सूरत हाल या ये इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो आम आवाम को नुकसान हो रहा है, उसके लिए अवाम जो या हमारी जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या स्टेप ले रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस खबर को देखते हुए? और यकीनन हर जगह हर पर्सन जो है उसके दिल में खदशा है कि वो फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और कहीं वो ये इस बात पर मतलब उसकी सोच जा रही है कि उसको फ्लड की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का आगे आने वाले टाइम में और मजीद सामना करना पड़ सकता है। अब तो ये जो है वो लाहौर या पंजाब की जानिब भी जो इसका मैं कहती हूँ रेला आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर, इसके पीछे क्या अपडेट्स हैं? अच्छा रिबाहा, ये है कि जो फ्लड है उसमें लोगों के पास खबरें तो सारी पहुंच रही होंगी। मतलब इस टाइम पे तो सबसे बड़ी न्यूज ही फ्लड की है। लेकिन ये है कि दोहरी मुसीबत है। दोहरी मुसीबत इस लिहाज से है कि बल्कि आप कहें कि थ्री फोल्ड प्रॉब्लम है। एक इस लिहाज से कि जी पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। आपने सियालकोट में देखा कि जी उन्होंने कहा कि जी 500 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो 500 मिलीमीटर आप तकरीबन कह लें कि 10 12 14 इंच के करीब बारिश हुई है। 14 इंच आप ऑलमोस्ट कह लें 1.5 फुट के करीब। 1.5 फुट पानी आप समझें कि जी आप यूं अंदाजा करें तकरीबन यहाँ तक बारिश होगी। अब जब पूरे शहर में यहाँ तक बारिश होगी तो पानी एकदम किधर जाएगा। तो एक ये। दूसरा कि मॉनसून है, ऑलरेडी जमीन पे पहले बारिश हो चुकी है तो उसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत कम है। और तीसरा कि मतलब मुतजाद खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जी इंडिया ने जो है वो सारे के सारे स्पिलवेज खोल दिए हैं, सारे के सारे डैम खोल दिए हैं ताकि पानी जो है उनकी तरफ से निकल जाए। तो कुछ खबरें ये आ रही हैं कि नहीं, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं थी इसको रोकने की, तो इस वजह से उन्होंने पानी जो है उसको खोल दिया। तो अब वो सारे का सारा पानी जो है वो हमारे पास से गुजर के नीचे जाता है। तो जब वो पानी जाता है तो उसकी वजह से फिर बेइंतहा पानी जो है वो हर तरफ से लोगों के ऊपर आ चुका है। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें आप देख रही होंगी कि लोगों की कमर से ऊपर पानी है, मतलब उनके सीने सीने तक पानी है। और उसमें कई बड़ी तकलीफदेह किस्म की तस्वीरें हैं कि जिसमें खवातीन हैं, उन्होंने बच्चों को अपने कंधे से ऊपर उठाया हुआ है। और आप सोचे ना कि इस टाइम पे आपको मुझे कहा जाए कि जी एकदम से अपना घर खाली कर दें या छोड़ जाएं घर को, तो आपको होता तो है कि मैं अपनी कोई जरूरी चीजें उठा लूं, मैं कोई चीजें संभाल लूं, मतलब पीछे मेरे घर का जिम्मेदार कौन होगा। फिर ये भी आप देखें कि कितने जानवर जो हैं वो इन दरियाओं में बह गए हैं, कि जो मतलब बड़े दलेर किस्म के वो किसान हैं कि जो छलांगे लगा के अभी भी उनको दरियाओं में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक एक गाय 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की उनकी कुल कायनात है। तो मेरे हिसाब से बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस अफसोसनाक सूरत हाल में ये सवाल जरूर उठता है कि जी अगरचे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है और जो मेट डिपार्टमेंट है, आप तो वो बड़े मतलब जब लोगों के घर में पानी पहुंच चुका है तो आप क्या उसके ऊपर मतलब उस पर भी आप क्या उनको बताएंगे और क्या उनको बचाएंगे और क्या, ठीक है वो भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है ना कि ये मौसम की इतनी तब्दीली जो है इसको पहले से क्यों मतलब दुनिया की रिपोर्ट्स तो आ रही थी। मैं तो खुद जो थोड़ी बहुत देख रहा हूँ उसमें ये था कि जी पाकिस्तान में इस तरह के ये फ्लैश फ्लड्स, मतलब मैंने आपको ये किस्सा भी सुनाया था कि मुझे 10 साल पहले एक गोरे ने कॉल करके बताया था कि जी ये इस तरह की सूरत हाल है। तो अभी ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लोग इस टाइम पे बड़ी तकलीफ में हैं। इस टाइम पे तनकीद करने से ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों को चाहिए कि वो अपने जो भी हिफाजती इकदाम है वो उसको ले सकते हैं, वो उसको लें। लेकिन इसके साथ साथ
بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہے۔ مطلب آپ کا لاہور، فیصل آباد، اکاڑا، مطلب سیال کوٹ، اور یہ جو نارووال، کرتارپور پورا ڈوب گیا ہے، کہ جو بڑی ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے ڈوب گیا ہے۔ اور اس ٹائم پہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کافی سارے جو سکھ ہیں وہ ویڈیوز کے اندر کہہ رہے تھے، واہ گرو جی، کہ بھئی دعائیں مانگ رہے تھے کسی طریقے سے کہ بھئی یہ جو مصیبت ہے یہ تھم جائے۔ تو بہت بڑا نقصان ہے، فصلیں لوگوں کی تباہ ہو گئی ہیں، گھر ان کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے اثاثے تباہ ہو گئے ہیں، سیالکوٹ کینٹ کے اندر آ گئے۔ تو اس میں افواج پاکستان کو گورنمنٹ نے بھی کال کر لیا ہے، اور افواج خود بھی لوگوں کی مدد کو پہنچ گئی ہیں۔ تو افواج پاکستان تو اس ٹائم پہ مطلب ہر جگہ کے اوپر لوگوں کی ساری ریسکیو آپریشنز میں 11 2 کے ساتھ، سول انتظامیہ، پولیس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یہ مطلب بہت دنوں تک لوگوں کو اس تکلیف کا احساس رہے گا۔ اس تکلیف کا اثر ہم سب پہ بھی آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، 11 11 سال، 18 18 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائی مانگی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بھائی پھر پانی کی اتنی قلت بھی رہتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا پانی جو ہے یہ بہہ کے ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسے میٹھے پانی کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، مطلب چائنا اتنے بڑے بڑے ڈیم بنا رہا ہے، انڈیا اتنے ڈیم بنا رہا ہے، تو پاکستان میں بھی حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے کہ جی وہ کس طریقے سے اس پانی کو جو ہے اسٹور کر سکتی ہے، اور اس سے پھر یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ فلڈ کو کسی طریقے سے مطلب اتنے بڑے فلڈ کو تو آپ مینیج نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک آپ فلڈ واٹر کو کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں۔ تو افسوسناک ہے جی، بہت بڑی تباہی ہے۔ افواج پاکستان جو ہے وہ نارتھ میں بھی پہلے مدد کر رہی تھی لوگوں کی، تو ابھی یہاں پہ بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ پورے کے پورے جو ہے وہ فوج اپنی پوری قوت کے ساتھ ڈپلائیڈ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت نے پانی کو ویپنائز کیا ہے۔ تو اب میرے پاس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں اس بات کو کہہ رہے تھے۔ آیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھارت نے زیادہ پانی کھول دیا ہے، یا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی بھارت جو ہے اس کو سٹیج کر سکتا تھا۔ لیکن جو بھی ہے، اس میں ڈبل جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ بارش بھی بہت شدید ہوئی ہے، اور اوپر سے انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ پانی آیا ہے۔ سر کیوں اس طرح کی، یعنی کہ ہم کیوں نہیں ڈیمز بناتے کہ اگر بھارت پانی چھوڑتا بھی ہے، چلے ہنگامی صورتحال تو اب ہے، ڈیمز وغیرہ کی ہم کیوں نہیں صورتحال کو بہتر کرتے کہ جو وہ پانی اگر بھارت چھوڑتا ہے تو ہم فوراً اس کو یوٹیلائز کر سکیں، یا بجلی بنانے کے لیے یا کچھ اس طرح ڈیمز بنا کر اپنی، تاکہ ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے فائدہ ہو سکے۔ اور ایک بادشاہ ڈیم جو عمران خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں بنایا تھا، وہ اس کو بھی میرے خیال سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو سر کیا اس کے پیچھے، اور جو فنڈز لیے گئے تھے عوام سے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی اس پر عمل درآمد تو خیر کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی گورنمنٹ میں ہم ہر مطلب کوئی اگر ایک بیلنس بھی کرواتے تھے تو اس پر بھی ہم بادشاہ ڈیم کو جو ہے وہ فنڈ دیتے تھے۔ تو یہ سر اس کے پیچھے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ دیکھیں، کچھ باتیں تو جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہیں نا، کہ جب یہ انڈین کالگز تنقید کرتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی نئی نئی شناخت ہے 47 کے بعد۔ تو اب جب نئی شناخت ہے تو پھر اس کے چکر میں یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مطلب اس زمین پہ، اس خطے میں وہ اپنا جو ہے نا اجارہ داری، وہ اپنا حق، یا وہ اپنا پورے کا پورا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو اس میں پھر یہ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں ایشوز۔ مطلب ابھی اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر، یہ ہے کہ انٹرنل خامیاں ہیں، مطلب گورنمنٹ کی، میں کہوں گا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی، باقی سب کی، کہ جی فائر فائٹنگ ہے، وہ ایک فائر فائٹنگ ہوتا ہے، یا ہوز پائپ افیکٹ کہتے ہیں۔ ہوز پائپ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کا لان ہے، تو لان میں آپ نے ایک پلاسٹک کا پائپ ہے جس سے آپ لان میں پانی دیتی ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ اس کو استعمال کرتی ہیں تو وہ جگہ جگہ اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ سوراخ ہو جاتے ہیں تو جب آپ پانی دیتی ہیں تو وہ پانی جو ہے کئی سوراخوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میں نا ذرا ان کی فائر فائٹنگ ہی ہے کہ یہ مطلب ہوس پائپ افیکٹ، کہ جی جہاں سے سوراخ ہوتا ہے نا وہاں پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، پھر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بچا لیا اس کو سارے کے ساتھ۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جی آپ کو یا تو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ کا پائپ لیک ہی نہ ہو، تو یا پھر آپ کو پورے کا پورا نیا پائپ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں سے کہیں سے شور مچتا ہے اس کے اوپر، ابھی جس طرح یہ فلڈ کا شور مچ گیا ہے نارتھ میں، وہ جو یہ منیر میں جو آیا تھا اس کا مچ گیا، تو بس یہ پہنچ گئے جی ہم نے بھی یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہاں پہ جا کے لوگوں کو تسلی وسلی دے کے مطلب سب کچھ کر کے بس اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔
مگر جیسے دھوپ آئے گی تو یہ پھر بھول جائیں گے کہ ایز اف دنیا میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، پھر آپس میں وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے کہ بھئی ہم اپنے پانی کو بچانا ہے، ہم نے سڑکوں کو بچانا ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کا شعور بلند کرنا ہے، مطلب لوگوں کو جو ہے وہ سکلز دینے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، تو معذرت کے ساتھ لیکن وہ تو نظر نہیں آتا۔ مطلب یہاں پہ تو بس آوے کعوہ ہی بگڑا ہے، وہ راضی نہیں ہو رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر باقی آپ کی میری کسی نے کیا فکر کرنی۔ تو میری اپنی سمجھ کے مطابق افسوسناک صورتحال ہے، ان غریبوں نے اس مصیبت کا خود ہی مقابلہ کرنا ہے۔ حد ہو جائے تو ہر جگہ پہ بس صرف آپ پاک فوج کو بھیج دیں، اس کے علاوہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ تنقید کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی یہ چونکہ فوجی ہیں تو انہوں نے تو اپنا کہنا ہے اور اس کے بعد لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ جی وہ کدھر ہیں محکمہ موسمیات والے، کوئی کسی نے پیپر لکھا ہو، کسی نے کوئی توجہ دلائی ہو کہ بھئی اس طرح یہ مصیبتیں آنے والی ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ ایک بڑی ہی جدھر بھی انگلی کرے نا تو وہ بس وہ بچ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور قصور نکل۔ تو میرے خیال میں وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ جی آ، آ، خدا تیری کشتی کو کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں، میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بتایا۔ لیکن وہ علامہ اقبال نے میرے خیال میں ضد چو کے کہا تھا کہ جی اللہ کرے کوئی آپ لوگوں پہ نا چنگی کوئی وڈی مصیبت آئے، تاکہ آپ میں کوئی جذبہ پیدا ہو اپنا خیال رکھنے کا، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا۔ تو ابھی اللہ معاف کرے یہ مصیبت آئی ہے نا بنیر میں، یہ مصیبت آئی ہے نا نارتھ میں، تو ان کو درختوں کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہوگا۔ تو اب پھر بھی دو چار لوگ بولیں گے کہ بھئی درخت جو ہے اس کو نہ کٹ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی چینج کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑی دلیر قسم کی موومنٹ کی، کوئی دلیر قسم کی جو ہے نا بات چیت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ مطلب بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہتر کرے۔ بالکل سر۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے آنے والے ٹائم میں؟ جیسے ہر طرف ہم نے دیکھا کہ ہنگامی صورتحال ہی ہے ورلڈ میں، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، چاہے ہم ایشیا ریجن کی بات کر لیں، چاہے ہم ویسٹ کی بات کر لیں، تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب اپنی اپنی ہی مطلب وہ ایک مشکلات سے لڑ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو گئے، چاہے وہ انڈیا ہو جائے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو جائے۔ تو سر اوپر سے یہ ٹرمپ کے ٹیرف کی اگر بات کریں تو ٹرمپ کے ٹیرف نے تو دنیا کی کمر توڑ دی۔ پاکستان پہ 19%، بنگلہ دیش پر 25%، اور جبکہ ہمارے پڑوسی کنٹری انڈیا پر پہلے 25% تھا، اور اس کے بعد ان کا آئل خریدنا رشیا سے جو کہ ٹرمپ کو پسند نہیں آیا، اس کے بعد 50% ٹیرف ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک اور سخت سٹیٹمنٹ آ جانا کہ سینکشنز لگا دیے، یہ صرف ٹیرف نہیں ہے، یہ سینکشنز ہیں۔ تو سر اس کے باوجود اب لگ رہا ہے کہ انڈیا کی پالیسیز یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اور رشین آئل خریدیں گے۔ تو سر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح ہنگامی صورتحال میں ٹرمپ کا ٹیرف لگانا لوگوں کی کمر توڑ رہا ہے، تو اس پر پاکستان کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور کیا کیسے دیکھ بڑا ہی رہے ہیں؟ لوڈڈ سوال کیا آپ نے۔ نہیں، دنیا کے حالات اسی طرح چلتے ہیں فی الوقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آج کل کا دور ہے یہ بڑا ہی سخت ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جی جس طرح ہوتا ہے نا کہ گھر میں اگر آپ کی وائرنگ کمزور پڑ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کبھی اس پلگ میں سپارک ہو جاتا ہے، کبھی اس بلب میں ہو جاتا ہے، کبھی کہیں اور، تو وہ بلڈنگ جو ہے اشارے دے رہی ہوتی ہے کہ ابھی حالات نازک ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا کے مسائل ہیں اس میں بھی بہت ساری جگہوں سے اشارے مل رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی مئی میں جنگ ہوئی، جون میں جنگ ہوئی، جولائی میں جنگ ہوئی، اگست ابھی تک خیریت سے ہے، لیکن کوئی معلوم نہیں ہے کہ اگست میں چلیں آپ کی آسمانی تباہیاں کر لیں تو ستمبر اکتوبر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اشارے ہیں کہ جی دنیا میں حالات اس طرح غیر معمولی حالات ہیں، اور اس کی بہت ساری لمبی وجوہات ہیں۔ اس پہ مطلب مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ جی امریکہ سے ساری مینوفیکچرنگ اٹھ کے چائنا میں چلی گئی۔ چائنا ابھی ہر چیز بنا رہا ہے، پچھلے 40-50 سال میں انہوں نے بڑی ترقی کی اور انہوں نے ہر چیز بنانا شروع کر دی۔ اب امریکہ میں وہ اس طرح بناتے نہیں ہیں، تو اس پہ ابھی وہ رینٹ سیکنگ اکانومی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں، فائنینشیل مارکیٹ میں، یہ کرپٹو میں، مطلب ان میں چیزوں میں پیسے گھما گھما کے پیسے بنا رہے تھے، لیکن حقیقت میں ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ابھی جب چائنا نے اپنا سائز دکھانا شروع کیا ہے، امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے چائنا کو قابو کرے، تو اس لیے ایک امپائر گر رہی ہے۔ ایک امپائر جو ہے ابھی چائنا کو آپ امپائر نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا طاقت کا مرکز جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گیا۔
تو ظاہر ہے جو جا رہے ہیں، کوئی حکومت گر رہی ہو یا جا رہی ہو، وہ جاتے جاتے پھر پورا زور لگاتی ہے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کے لیے چاہے اس کو جنگ ہی کرنا پڑ جائے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان کیس میں مودی صاحب نے جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے پلوامہ کیا، ووٹ حاصل کرنے کے لیے پہلگام کیا، یہ مطلب ایک یہ بھی سوچ چلتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جنگیں یا یہ جو ماحول بن رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ امریکہ جو ہے وہ نشانہ چائنا کا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے امریکہ کی. انڈیا نے بھی اپنی ایک پوزیشن لی ہے، لیکن انڈیا کو معلوم نہیں کہ کس بات کے اوپر انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے. وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ان کی کیا ریزنز ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی پوزیشن لینے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کا سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ پہ جاتی ہے. تو امریکہ اگر ہٹ جائے گا یا امریکہ میں مشکلات ہوں گی تو پھر کس طریقے سے وہ اس کو پورا کریں گے. تو اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ، تو یہ جو دنیا کی ہے نا صورتحال، تو وہ وولٹائل ہے. کہتے ہیں کہ جی انسرٹن ٹائمز ہیں. فائنینشیل مارکیٹس کے اندر لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. مطلب سٹاکس کے اندر گولڈ جو ہے بہت اوپر جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نئی اپرچونیٹیز کس طرف سے ہوں. تو ایسے میں پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل سے یہ 2022 والے قصے میں بچ گیا کہ جی جہاں پہ یہ ڈیفالٹ کا خطرہ سب کچھ تھا. اب اس کے بعد سے جب سے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مطلب ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہے. لیکن اس کے بیچ میں گورنمنٹ کے پاس اچھی اپرچونیٹیز بن رہی ہیں چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. امریکہ جو ہے پاکستان میں تیل کی ڈسکوری اور پلس وہ ریئر ارتھ کی بات کر رہا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویری انسرٹن ٹائمز، بڑی مشکلات ہیں. اور اس کے بیچ میں اگر یہاں سے سب بچ بچا کے نکل گئے تو پھر تو اچھی بات ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم تک 40 سال لگے تھے، اب 80 سال ہو گئے ہیں تو جنگ تیار. اور آپ نے ٹرمپ صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ورلڈ وار 3، ورلڈ وار 3، ورلڈ وار 3. تو وہ کہیں نہ کہیں بس یہ اسی طریقے سے اچانک شروع ہوتی. سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والے، سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. سب کو مطلب وہ کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے یا مطلب اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے گا، ایران اسرائیل پہ حملہ کر دے گا، یہ انڈیا پاکستان پہ کر دے، مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. تو اس لیے انسرٹن ٹائمس ہیں، ناٹ دا بیسٹ آف دا ٹائمس. صحیح ہو گیا سر. مجھے لگتا ہے کہ 17 منٹ کا پروگرام ہو گیا، اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر سے ایک نئی خبروں کے ساتھ ہم ایک نئے سیگمنٹ کو رکھیں گے. اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.